أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. आज इंशाल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से सूरह मुल्क को इन डेप्थ हम इसकी स्टडी करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि पहले वो तमाम सूरास अंडरस्टैंड कर ले अच्छे तरीके से जिनको या तो रोजाना पढ़ने का हुक्म है या उनकी कुरान के अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू अदर सूरास। जैसे सूरह मुल्क है तो हर रोज इसको पढ़ने का हुक्म है रात को। फिर आप देखिए सूरह वाक़िया हो गई, फिर सूरह कहफ हो गई, फिर आपकी सूरह यासीन होगी जिसको कहा गया कि ये कुरान का दिल है। फिर सूरह फातिहा थी जो उम्मुल कुरान थी, शाफिया थी, काफिया थी, हमने उसको सबसे पहले पढ़ा। तो तमाम सूरात की हर एक सूरत की जाहिर बात है एक अपना शान नज़ूल है, एक अपना उसका बैकग्राउंड है, एक अपना बेहतरीन मैसेज उसके अंदर जो है वो छुपा हुआ है। लेकिन वो सूरात जिनको ज्यादा पढ़ने का हुक्म है, हम उनको पहले इसलिए देख रहे हैं ताकि जब हम रूटीन में उनको इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें मजा आए उनको पढ़ के, हमें पता हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जस्ट रीड करना, तलावत करना, उसकी एक अपनी इफादियत है, उसका अपना एक सवाब है। लेकिन जब तक मैसेज की अंडरस्टैंडिंग ना हो, अ, उस चीज को, वो चीज रूह में उतरना बहुत मुश्किल लगती है। सिर्फ ये पढ़ लेना तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये रूह में उतरना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये साथ पढ़ूं, मुझे पता हो कि बड़ा ही बरकत है वो जिसके हाथ में बादशाहत है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो फिर मेरी कनेक्शन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज्यादा अच्छा बिल्ड हो सकता है। तो थोड़ा सा हम इसकी जो है वो एक तमहीदी जिसे हम कहते हैं कलमात को देख लेते हैं। बेसिकली सूरह तहरीम की जो मक्की मदनी है, मक्की मदनी सूरतों के जो छठे ग्रुप की आखिरी सूरत थी ना, ये उनमें से एक है। और यादुहानी के लिए ये एक बात आप नोट कर लें कि इसका आगाज जो है वो इस ग्रुप का, यानी ये जो पांच सॉरी छह सूरात थी, इन ग्रुप का आगाज सूरह काफ से हुआ था। तो चूंकि हम इतने पीछे तो नहीं जा रहे, अभी हमने सिर्फ सूरह जो है वो अ, मुल्क को स्टडी करना है, इसलिए हम अभी पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन इस ग्रुप में सूरह काफ से सूरह अल वाक़िया तक सात मक्की सूरतें जो है वो, फिर और सूरत हदीद हो गई, सूरह तहरीम, यहाँ तक 10 मदनी सूरतें भी शामिल हैं। अब सूरह मुल्क के मुताले के आगाज के साथ हम फिर से कुरान की मक्की जन्नत में एक तरह से दाखिल हो रहे हैं। तो आप देखिए कि सूरह से मक्की सूरतों के आखिरी ग्रुप का आगाज हो रहा है। अब इसमें आप देखें कि इस सूरत का बेसिक तो वही जो है वो मुकाम है जो पिछले ग्रुप में सूरह काफ तक का था। तो सूरह मुल्क जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली बहुत ज्यादा पसंद थी। और वो रात को सोने से पहले इस सूरत की तिलावत करना जो है वो उनका एक मामूल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी इस अमल की खुसूसी तलकीन फरमाई थी। अब अगर हम पढ़ते हैं ना सूरह मुल्क को रात को, तो एक तो ये है कि चलो हमें तलावत का सवाब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जाहिर बात है कि वो तलावत का जो अपना सवाब है उससे इन अल्फाज को अदा करने का उससे हम महरूम तो नहीं रह सकते ना। लेकिन आप ये देखें कि जो दूसरी बात है वो सुन्नत में भी आ जाती है ना, कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है कि उन्होंने ये जो खुसूसी तलकीन हमें फरमाई है, हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो ये एक बैक वक्त आपको कुरान के पढ़ने का सवाब प्लस सुन्नत। क्योंकि आप अगर इसको पढ़ने से पहले ये भी नियत कर लें कि या अल्लाह सुब्हाना ताला, एक तो ये है कि हम इसकी तलावत कर रहे हैं चूंकि ये हमारे लिए कब्र में रोशनी पैदा करेगी, या इसके जो अपने फजाइल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको इसलिए भी पढ़ रही हूँ कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने की तलकीन की थी और वो पढ़ते थे, और मैं उनकी सुन्नत पे अमल पैरा पैरा हो रही हूँ। तो फिर देखिए मुझे दोनों तरह के अजर मिलेंगे। अच्छा, हम मैंने ना आपके लिए तीन चार रिसोर्सेज ढूंढे। मैंने लास्ट टाइम जो सूरह अल फातिहा को करवाया था वो तो छोटी सूरह थी, तो वो स्लाइड्स बन गई थी। लेकिन मेरा इतना टाइम लगा तो मुझे लगा कि बजाय इसके कि मैं वो टाइम स्लाइड्स बनाने में लगाऊं, मैं वो चारों सोर्सेज आपके सामने ही शेयर कर दिया करूंगी। और मैं ये सोर्सेज आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग वक्तन फवक्तन जब भी आपको जो चीज चाहिए हो आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बल्कि आपको ड्राइव का लिंक भेज दूंगी, इसके अंदर 4 से 5 तरह के कुरान है। और एक में लफ्जी बा मुहावरा तर्जुमा है, एक में इसी तरह से ये जो मेरे खुला हुआ ये लफ्जी बा मुहावरा है। इसी तरह रुकू वाइज भी है, फिर कुछ में उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि हर रुकू में क्या क्या बताया गया है। अभी आप देखेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा हम इसके बारे में और देख लेते हैं कि ये जो इसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस है ना,
کہ یہ सूरत कहाँ नाजिल हुई, इसमें कितने रुकू और कितनी आयत थी। तो ये सूरत थी मक्की, और इसमें 2 रुकू और 30 आयत हैं। और मसहफ में तरतीब के एतबार से ये सूरह नंबर 67 है, और जबकि नुज़ूल की तरतीब के एतबार से देखा जाए जो इसका नंबर है 77। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम में 30 आयतों की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी हत्ता कि उसे बख्श दिया जाएगा। और वो सूरत जो है वो कौन सी है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अब आप देखें, एक तो मैंने आपको ये बताया था ना कि उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज थी ये सूरह, वो रोज पढ़ते थे। दूसरा ये कि ये हुज्जत करेगी हमारे पढ़ने वाले के हक में ना, सिफारिश करेगी। और मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई हो कि कुरान या कुरान की कोई भी सूरह हमारे लिए सिफारिश तभी करेगी जब हम उसकी तलावत करेंगे, हम उसको समझेंगे, हम उस पर अमल करेंगे, और फिर हम उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। यानी कि ये शफात का या सिफारिश के जो 4 मरहले हैं, ये मरहले हम कंप्लीट करेंगे तो वो हमारी सिफारिश करेगा। ये तो नहीं कि हम आंख बंद करके बस रोज उसको पढ़ लें और हमें पता ही ना हो इस सूरत में क्या है, तो कैसे वो हुज्जत करेगी। इसी तरह सैयदना जो है वो बाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक आप सूरज सजदा और सूरत तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क की तलावत नहीं कर लेते थे। इसका मतलब है कि सूरह वाक़िया, सूरह सजदा, सूरह मुल्क, इन सब की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सूरह वाक़िया भी पढ़ते थे, सूरह सजदा भी पढ़ते थे, जो है वो मुल्क भी पढ़ते थे। तो हम भी उसी सुन्नत को ताज़ा करते हुए हम भी ये तमाम सूरतें अपने जो है वो इस फिलहाल के कोर्स के अंदर ऐड करेंगे, जो हमारा ये सेशन है, ताकि हमारी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके इसके साथ ना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, शेयर की हुई है मैंने। ये देखिए, ये भी बड़ी अच्छी एक बुक है, कुरान पाक से रिलेटेड है, फी ही जिक्र को। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें आप देखिएगा कि हर चीज को ना बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं आपके सामने करूंगी। इसमें सूरह मुल्क के 2 रुकू है ना, ये पहले रुकू के हवाले से और फिर दूसरे रुकू के हवाले से है। अच्छा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तबारक का क्या मतलब है? बड़ा ही बरकत वाला। अल्लज़ी वो जो, बियादी ही जिसके हाथ में क्या है, अल मुल्क बादशाहत, वाहुवा और वो, अला कुल्ली शेइन हर चीज पर, कदीर पूरी कुदरत रखने वाला। अच्छा, ऐसा है कि हम उस जो है वो कर रहे हैं कि ऐसी हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है। ठीक है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको इसके रूट वर्ड्स बताती हूँ जो कि मैं आपको ओरली बताऊंगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कुरान पाक नहीं मिला जिसमें जो मैं शेयर कर सकती है भी। इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में मिला तो मैं जरूर जो है वो आपको दिखाऊंगी, वो भी शेयर कर दिया करूंगी। मैं इसलिए आपके सामने ये रूट वर्ड्स बोलना चाह रही हूँ ताकि हर रूट वर्ड पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, भूलेगा नहीं, इस तरह से हमें अच्छे तरीके से याद रहेगी। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिख लीजिएगा। मैं अपने सामने जरा खोलना चाहती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी इंसान रूट वर्ड्स को इतने आराम से याद नहीं कर सकता। ये आया सूरह नंबर कौन सी है? 77। अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया कि तबारक का मतलब है बहुत ही बरकत वाला। और इसका रूट वर्ड है आपके पास बे, रे, काफ। अच्छा, कहीं पर ये तबारक का है, कहीं पर ये बरकत के नाम से आएगा, बरकत भी तो इसी से बनता है ना। कहीं पर ये जो है वो और किस नाम से आएगा, आपको मिलेगा बरकना, मुबारकन। एक जगह पे ये मुबारकन के नाम से भी है कि मुबारक रात, कौन सी मुबारक रात है लैलातुल कद्र में, आपको वो हम कहीं पढ़ेंगे। फिर एक जगह है मुबारकातिन भी है इसका लफ्ज। फिर आगे देखिए अल लजी, तो वैसे ही ये तो वो है ना आपके पास प्रोनाउन है, तो इसका तो रूट वर्ड क्या ही होगा। अच्छा, फिर देखिए बियादिल मुल्क जिसके हाथ में है उसका है ये दाल ये, और इससे जो मिलते जुलते लफ्ज हैं वो या दही हा, दही, इस किस्म के लफ्ज होंगे। फिर आपके पास अगला लफ्ज है अला व हुआ, ये भी प्रोनाउंस है। और फिर कदीर को अगर हम देखें तो काफ, दे, दाल, राम, रे,
اور اس میں دیکھیں اس کے جو مختلف الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں، اس میں ایسے ہے تقدیر، یہ قدر سے ملتے، یہ قدیر سے ملتے جلتے میں آپ کو لفظ بتا رہی ہوں. قادر، قدر ہو، یقدرون، قدیر، وقدرہ، قدری ہی، یہ تمام لفظ مقدورہ، مقتدرہ، یہ تمام لفظ کاف دال اور رے سے مل کے بنے ہوئے. اچھا، بڑا با برکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کو اگر ہم غور کریں تو ہر چیز پہ جب قدرت رکھنے والا ہے تو وہ کیا ہوگا، کس قسم کی قدرت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ کون سی ہر چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اگلی آیت ہے کہ وہ کون سی ذات ہے. اب سوال یہ پتا ہے، یہاں پر یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے نا، بڑا برکت ہے، بڑا با برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے. تو پھر آگے ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ وہ ذات جس نے کیا کیا، پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو. ٹھیک ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کون تم میں سے احسن، زیادہ اچھا ہے، عمل میں سے. مجھے یہ بتائیں کہ اچھا احسن سے مراد میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک تو ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، جیسے آپ کو آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں صبر بھی کر رہی ہوں، شکر بھی کر رہی ہوں، میں ہر طرح کا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام دیے میں ان کو سم ہاؤ فالو کر رہی ہوں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے، یعنی بہت ہی احسن طریقے سے گزارنا، یعنی کہ بہترین سے بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا احسن احسن عمل آئے نا، کہ ایسا کون سا طریقہ ہوگا جو احسن عمل میں آئے گا. آپ کے ذہن میں تو یہ سوال آنا چاہیے نا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ سب پر غالب ہے، بے حد بخشنے والا ہے. آئے میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن بتاتی ہوں کہ یہ جو بہترین عمل کرنے والے ہیں یا جو احسن عمل کرنے والے ہیں یہ کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر تو کی ہے اسکرین، ایک منٹ. یہ دیکھیں، جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. اب اس کا موضوع ہم یہ رکھتے ہیں کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے. جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت، تو وہ کون ہے؟ وہ نہایت ہی بزرگ و برتر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے، وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس نے طے بتہ 7 آسمان بنائے ہیں. پھر اس نے ہمارے کریم کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے راستہ کیا. وہ چراغ کون سے ہیں جی؟ وہ چراغ ہیں ہمارے ستارے. ٹھیک ہے، شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور وہی ستارے جو ہیں، تارے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہیں. اس رحمان کی تکلیف میں کوئی بے ربطی نہیں پائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جب پلٹ پلٹ کر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا جو آپ کہیں گے کہ یہ مسنگ ہے یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا. تو اس رحمان کی تکلیف میں کوئی بے ربطگی آپ نہیں پائیں گے. تو آپ پلٹ کر دیکھو، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر اور نامراد ہو کر پلٹ کر آئے گی. اچھا، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں اس کے اندر. یہاں پہ دیکھیں کہ بڑا برکت والا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وضاحت کی جا رہی ہے تبارک الذی اور قدیر کی روشنی میں، کہ وہ انسانی ذات کہ جس میں برکت سے ہے نا، کہ وہ بھلائیوں میں اضافہ ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ تبارک سے برکت، برکت سے نکلا ہے نا. برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، بھلائیوں میں زیادہ ہونا، بھلائیوں میں اضافہ ہونا. تو اللہ رب العزت بے حد بلند اور عظیم ہے. تبارک برکت کے معنی ہے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا. تو بڑا برکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ برکت سے کیا ہے کہ بھری ہوئی ہے. یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے نا. تو بشرطے کہ یہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو بار آور ثابت ہو وہ مبارک ہوتا ہے. اور تبارک کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے اور صرف ان خیر کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سے مخصوص ہیں. جیسے کہ کون سے کام مخصوص ہیں؟ بارش، ہوا، کیا اسے کہتے ہیں، مختلف اس طرح کی جو بھی کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کام تو سارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو خصوصی ہم کہتے ہیں نا، جیسے معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، جزاؤ جو ہے وہ سزا کا فیصلہ کرنا. تو اس آیت میں اس مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، اور چونکہ وہ بدرجے تو تم اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات تبارک یعنی برکت ہوئی. تو ہمیں اس پوری ایک
جو ہم نے پڑھی ہے اسٹیٹمنٹ، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس لیے بھی بابرکت ہے کیونکہ اس نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ اپنے اینگل سے پرفیکٹ بنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہر چیز کو، جو بھی ہمارے کام ہیں اس دنیا میں ہو رہے ہیں، ان سب کو کرنے کے اوپر قادر ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو، اپنی عظمت کو بیان کیا، اپنی ذات کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ ساری مخلوقات میرے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا، یہاں پر میں آپ کو وہ لفظ دکھاتی ہوں، کیا ہے؟ قدیر۔ یہ دیکھیں، قدیر کا لفظ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری قدرت رکھنے والا یعنی اپنی عظمت بیان کی ہے کہ بھئی میرے اندر ایسی صفات ہے، یا میرے اندر ایسی جو ہے وہ، میں ایک ایسی ذات ہوں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان فرمائی ہے کہ ساری مخلوقات میرے اختیار میں ہیں، اور تمام اس افلی کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے، تو اللہ ہی کے احکامات ہیں، تو اللہ جو چاہے کرے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے والا ہو۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کامل ہے، اور وہ جس وجہ سے بھی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہے، وہ ان کی حکمت ہے، اور ان کے عدل کی وجہ سے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اگلی چیز، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس ایک جو ہے نا وہ آیا کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، اور وہ کیوں برکت والی ہے؟ کیونکہ ہر چیز ہر تمام کام خیر کے، اور تمام خیر کے کام اپنے وقت پر اپنے مطابق بہترین طریقے سے ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس پہ جو ایک خاص لفظ تھا قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ قدیر اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر ہم اگلے جو ہے وہ آیا کی طرف آتے ہیں، الذی خلق الموت۔ پھر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، یہاں پہ موت اور زندگی کے کچھ روٹ ورڈز آپ کو بتاتی ہوں کہ مختلف روٹ ورڈز کون سے ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں خلق کے حساب سے۔ خلق کا روٹ ورڈ ہے خے، لام اور کاف، اور اس سے جو بننے والے مختلف الفاظ ہیں وہ ہیں خلقکم، خلاق، الخلق، خلق، خالق، خلق، مخلقتن۔ یہ تمام ورڈز دیکھیں اس سے بنتے ہیں، جو آگے ہم قرآن پاک میں مزید پڑھیں گے۔ پھر موت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ ہے میم واو تے، اور اس کے جو ورڈز ہیں جو قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں وہ تقریباً 8 طرح کے ہیں، اور 165 ٹائمز یہ یوز ہوئے ہیں۔ یمیتکم بمماتی الموت، الموت کے نام سے تو ہم نے بھی یہیں پہ بھی پڑھ لیا نا، موتتنا المیتتا تموتنا امواتا، امواتا تو ہم آگے یہ تو کامن ہے نا، ہم نے پڑھا ہی ہوں۔ میتا، میت بھی ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی اسی ورڈ سے، موت اور میت کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں زندگی کو، والحیات کا روٹ ورڈ دیکھیں تو ہے یہ اور یہ، ٹھیک ہے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ اب اس زندگی کو والحیات کو ہم فاحیاکم کے لفظ سے بھی اور الحیوان کے لفظ سے بھی، الحیات، احیاء، اور یہ تمام ورڈز جو ہیں، یستحی، استحیاء، یہ تمام لفظ اس کے روٹ ورڈز ہیں، جس کا مطلب ہے زندگی کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ہمیں آزمائے گا کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ ایک چیز اور غور کیجئے گا، آپ کو نظر آئے گی بڑی مماثلت ان دونوں آیات کی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت اینڈ کی تھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے تھی قدیر، اور جو دوسری آیت ہے وہ بھی اینڈ ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کے اوپر، جو کہ ہیں عزیز اور غفور۔ عزیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اور غفور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ورڈز کو، پھر ہم ان کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ پھر الذی خلق سبع سماوات، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان اوپر نیچے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے، اور ابھی تک انسان جو ہے وہ 7 آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی سائنس نے ابھی تک ان 7 آسمانوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکی کہ یہ 7 آسمان کتنے بڑے ہیں، ایک ایک آسمان کتنا کچھ ہے کتنا نہیں ہے، یعنی کہ اس بارے میں ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کہ ما ترا،
نہیں آپ دیکھو گے فی خلق کی تخلیق میں الرحمن، رحمان کی، اور رحمان بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، من تفاوت کوئی کمی بیشی، فرجی کی، پھر آپ لوٹاؤ گے، لوٹاؤ البصرہ نگاہ کو، حل کیا ترا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی شگاف اس میں، کیا تم اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ تو آپ دیکھیں کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے کہ رحمان کی تکلیف میں کہیں کوئی فرق، یا اس کائنات کا جو بھی نظام ہے اور جو بھی چیزیں اس میں اس کے اندر موجود ہیں، ان کی کوئی بھی چیز ہو جس کی تخلیق اور جو اس کی قدرت ہے، یعنی کہ چونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ اس پر قادر ہے، تو آپ یہ دیکھو گے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ اب آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ایک وقت کے مطابق سورج آتا ہے، ایک وقت کے مطابق جاتا ہے، ایک وقت کے مطابق رات آتی ہے، رات جاتی ہے، اور عرصہ ہو گیا ہمیں پیدا ہوئے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی یہ اسی طرح سے آ رہا ہے اور اسی طرح سے جا رہا ہے۔ نظام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ دن آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ناؤذ باللہ بھول گئے ہوں کہ آج دن ہے تو بس سارا ٹائم دن ہی رہنے دو، رات آ گئی ہے تو چلو اب سارا ٹائم رات ہی رہنے دو، نو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول، بنائی ہوئی چیزیں، بنائی ہوئی قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، آپ اس میں مزید کسی امپروومنٹ کی بات نہیں کر سکتے، وہ اتنی پرفیکٹ بنی ہوئی ہے، وہ اتنی تناسب کے ساتھ بنی ہوئی ہے، کہیں آپ کو یہ چیز جو ہے نا وہ عدم تناسب کے ساتھ نظر نہیں آئے گی۔ تو اس جو حقیقت ہے اس کی گواہی نسل انسانی نے اپنے اجتماعی علم کی بنیاد پر ہر زمانے میں دی ہے۔ ہر انسان جو بھی، یا میڈیکل سائنس یا کوئی بھی سائنس جو آئی ہے، اس نے جب بھی کسی چیز کو کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں تو وہ اسی چیز پہ پہنچی ہے کہ سبحان اللہ یہ چیز تو بالکل پرفیکٹ بنی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہر زمانے کے سائنسدانوں نے، چاہے وہ فلکیات ہیں، چاہے وہ ارضیات ہیں، طبیعیات ہیں، یعنی میڈیکل ہے، حیوانیات ہے یا نباتات ہے، جو بھی شعبے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، ان سب نے بڑی حیران کن تحقیقات کی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک بھی ایسا سائنسدان نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں نقص ہے، اور یا فلاں چیز اگر ایسے کی بجائے ویسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی پرفیکٹ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم نے کون سی چیز کس طرح چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم چوتھی آیا بھی دیکھ لیتے ہیں، 5 تک کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں آج۔ ثم مرجعی البصر کرت، اچھا پھر آپ لوٹاؤ نگاہ اپنی کر رہتے بار بار، ینقلب پلٹ آئے گی علیہ کا تمہاری طرف، البصرہ نگاہ، خاسئن کام، ناکام، بہوا حسیر، اس حالت میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ حسیر کیا ہے؟ تھکی ہوئی ہونا۔ تھکی ہوئی ہوگی تو ایسا نہیں کہ آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، تھکی ہوئی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کو اسٹڈی کریں نا، آپ کو کائنات بالکل پرفیکٹ لگے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا، اور بلا شبہ یقیناً سجایا ہم نے، السماء، اس آسمان کو، اور دنیا کو، یعنی سوری السماء، آسمان کو، قریب کے، بے مصابیحا، چراغوں سے۔ اچھا یہ قریب کے آسمان سے کیا مراد ہے؟ جو ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پہ ہمیں چاند تارے نظر آتے ہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیں کیا، کدھر ہیں، ان میں کیا بستا ہے اور کیا نہیں بستا۔ پھر ہے بماسابیہا، چراغوں سے یعنی کہ تاروں سے، وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس کو رجومن، مار بھگانے کا ذریعہ۔ کس کے لیے؟ پھر لشیاطینی، شیطانوں کے لیے، کہ وہ جو چراغ بنائے ہیں یا جو ستارے بنائے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ شیطان کو مار بھگانے کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا پہلے ہی اوپر جاتے تھے اور باتیں سن کر آتے تھے، اور پھر آ کر شیاطین نیچے بتایا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیریئر بنا دیا تھا شیطانوں کو اوپر نہ لانے کے لیے، اور اس کو آسمان کو سجا دیا انہوں نے چراغوں سے یعنی کہ ستاروں سے۔ وہ جب آگے آتے تھے تو وہ ستارہ جو تھا وہ پھٹ کے ان کے اوپر اٹیک کرتا تھا، تو وہ اس ڈر سے پھر اوپر آتے ہی نہیں تھے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم عذاب السعیر، ان کے لیے عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ دیکھتے ہیں کہ کس کے لیے یہ عذاب تیار ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ نامراد ہو کر اس حال میں تمہاری سوری پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی، پلٹ آئے گی۔ ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے عذاب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب ہم اس کو تھوڑی اور ایکسپلینیشن اس کی دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں۔ یہ بڑی اچھی بک ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔
آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ سخی کرتا ہے اور فقیر کرتا ہے، جس کو چاہے وہ سخی کرتا ہے اور جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے وہ روک دیتا ہے۔ تو رب العزت نے کیا فرمایا؟ کل من بیادہ ملکوتو ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، کہ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ دیکھیں وہ پناہ دیکھتا ہے تو اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اسی سے پناہ مانگتے ہیں نا۔ وہ جلد ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے تین امور پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہر مخلوق سے عظیم ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی تو سب جو ہے وہ تمام تعریف کے قابل ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ متصرف ہے، اور آسمان اور زمین میں، دنیا اور آخرت میں وہ مالک ہے۔ متصرف سے کیا مراد ہے؟ کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے آسمان میں اور زمین میں، وہ ساری بنانے کا کام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا شریک ہو۔ اور تیسری یہ کہ وہ پوری قدرت والا ہے اور اس کی ہر چیز پر مطلق بادشاہت ہے، یعنی کہ صرف اور صرف بادشاہت اللہ کی ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے تو آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جیسے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان سب کی ان کے کانسیپٹس کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک کا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ تین خدا ہیں، خدا نہ وہ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ تین ان کے خدا ہیں جی۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہے، ایک حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو وہ بھی بیچ میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ایک کا تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیز کو بھی وہ اللہ مانتے ہیں۔ اچھا پھر آپ آگے دیکھیں کہ وہ ذات جس سے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا، اور وہ سب پر غالب ہے۔ اب موت اور زندگی کو تخلیق کرنے والے نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، اس کی وضاحت کی روشنی میں کریں۔ اچھا یہ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ میں لوگوں کی تو نہیں کہوں گی، کہ ہم سب ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں، کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہم جو ہے وہ شاید فطری ہے یہ بات، ہم اللہ کی طرف جھکتے ہیں، ہمیں اللہ بہت یاد آ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر ہم لیٹ سے کہ شکر گزار ہیں، تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ چلو اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، یہ مصیبت تھی اللہ نے بھیجنی تھی، اللہ نے بھیج دی ہے۔ دل سے ہمیں تھوڑی ظاہر ہے مسئلہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ سے تھوڑا دور ہے تو ہم تھوڑی شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم رجوع اسی سے کر رہے ہیں، شکایت بھی اسی سے کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے رکھ لیا ایک کہ چلو اللہ کی طرف سے آنی تھی آگی، تو ابھی ہم رجوع اسی سے ہی کر رہے ہیں نا، ہر حال میں ہم ذمہ دار تو اللہ ہی کو ہی ٹھہرا رہے ہیں۔ تو کچھ ایسی بات ہے کہ اللہ کا اور انسان کا کچھ رشتہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک کنیکشن ایسا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ریپیٹ ہونے والی بات ہے کہ اللہ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی ہے، تو جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ روح بےتاب ہو جاتی ہے ہماری، اور پھر ہمیں وہی اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو حکمت عالیہ سے پیدا کیا ہے نا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ ایک چیز کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جو یہ زمانہ ہے ہمارا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو ہمارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہماری آزمائش ہوگی، ہماری امتحان ہوگی، جب امتحان ختم ہوگا تو ہم اوپر چلے جائیں گے۔ پھر اب ان میں سے جو احسن عمل کرے گا وہ بہترین بھیجے گا، اور احسن عمل کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو حکمت عالیہ سے پیدا کیا، اور اسے ابس پیدا نہیں کیا جیسے کافر اور ملحود لوگ تصور کرتے ہیں نا، کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد بس جلاد ہو اور یہ وہ اور ختم ہو جائے گا، اور یا پھر ان کے کانسیپٹ ہیں کہ ساتھ اور جنم بھی آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کس طرح آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر سکتے ہیں، شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ جبکہ ہم جب نطفہ تھا، نطفے کے اندر تو جان نہیں تھی نا، جب انسان پیٹ میں تھا ماں کے، بے جان تھا، تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، پھر اللہ ہمیں موت دے گا۔ اور کیا مشکل ہے کہ ایسی بے جان چیز میں جان ڈالنا اللہ کے لیے اگر مشکل نہیں ہے، تو جب ہم مر جائیں گے ہمیں دوبارہ اٹھانا کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ تو اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس سے چاہتا ہے موت دیتے ہیں، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ اس کو زندگی دے، تو اور وہ وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کرتا ہے، اس کو تب تک رکھتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ ہیں کہ اس نے تمہیں موت اور زندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا میں موت کے لیے اور آخرت میں زندگی کے لیے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم جو ٹائم یہاں پہ گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، اصل زندگی تو ہماری آگے آنے والی ہے نا، جس کے لیے ہم نے ایسا نمال کرنے ہیں۔
تو اللہ نے کیا کیا دنیا میں موت کے لیے اور آخرت میں زندگی کے لیے، تھینک یو سو مچ، زندگی کے لیے اور موت کو زندگی سے پہلے ذکر فرمایا کیونکہ موت زیادہ قریب ہوتی ہے. اصل ساری کہانی موت کے بعد ہوتی ہے، اور موت نے چونکہ ختم نہیں ہونا، موت کو تو موت نہیں آنی نا، تو ہماری تمام جتنی بھی جو ہے وہ اعمال ہیں وہ اصل میں موت کے بعد کی کہانی ہوگی ہماری ساری. تو علماء نے کہا کہ موت زندگی کو بالکل ہی فنا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا کہ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کرنے والی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیشن ٹائم. تو صحیح حدیث میں فرمایا کہ مردہ سنتا، دیکھتا اور محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ بول نہیں پا رہا، لیکن وہ سن بھی رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. اچھا آدمی جب قبر میں اچھا پھر دیکھیے رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کے جناب میں لوٹائے جاؤ گے. بار بار اچھا آپ نے کبھی یہ سوچے کہ پہلی دو تین آیات میں ہی موت کی بات کیوں ہو رہی ہے اور پھر اس کو رات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو جب ہم سوتے ہیں، کنیکشن دیکھیں نا آپ، جب ہم سوتے ہیں تو سونا کیا ہے؟ موت ہی ہے نا، ایک وقتی موت ہے. اللہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کر لیتے ہیں، پھر ہم جاگتے ہیں تو وہ روح ہمیں واپس مل جاتی ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ موت اور زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر. تو رات کو اس کو اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کو جو ہم سوتے ہیں وہ بھی ہماری ایک ٹیمپرری موت ہوتی ہے. ہم روز مرتے ہیں اور ہم روز جیتے ہیں اگر اللہ ہمیں چاہے، اور جن کو اللہ چاہے وہ پھر اللہ ان کو روح واپس کر دیتے ہیں، اور جن کے بارے میں چاہے اللہ ان کو روح واپس نہیں کرتا. یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئے ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ اب ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ موت نے نہیں آنا، جبکہ ہم ہر روز مرتے ہیں، ہر روز ہماری موت آتی ہے جسے ٹیمپریری موت کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی تو سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. ہم جب بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہماری روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے. اور میں اپنے جو ہیلنگ سیشن ہے نا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ڈریمز آتے ہیں اور یہ جو روح ہوتی ہے یہ کیونکہ اللہ کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ڈریم کیسے آتے ہیں، کتنے ان کی یعنی کیا سائیکالوجی ہے یا کیا ان کی روحانیت ہے ڈریمز کی. کہ آپ دیکھیں جیسے یوسف علیہ السلام نے بھی وہ چیز خواب میں دیکھی جو بہت سالوں بعد ایکچولی ہوئی تھی. جیسے سجدہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سب ان کو سجدہ کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے بہت عرصے بعد دیکھا کہ ہاں جی وہ سب ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے بھائی بھی اور وہ سب. تو کیسے ہوا یہ؟ یا قحط کے بارے میں ان کو خواب کے ذریعے پہلے ہی کیسے پتا چل گیا کہ قحط آنا ہے؟ تو آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے نا کہ خواب کی کوئی حقیقت ہے. خواب ایسے ہی نہیں ہوتے، ان کی کوئی نہ کوئی میننگ ہوتے ہیں. ایسے والے خواب بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی پتا چل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ موت، پھر موت کے بعد جو روح ہماری اوپر چلی جاتی ہے وہ کیا پیغام لے کے آتی ہے. سم ٹائمز اللہ جو جن کو موت میں سوری نیند میں ہی موت دینی ہو، اللہ پھر ان کی روح اپنے پاس رکھ لیتا ہے. پھر آپ دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا کو دیکھیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. یعنی اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے کہ کون زیادہ اطاعت کرنے والا ہے اور اس کی رضا کو طلب کرنے والا ہے. اب جہاں پہ احسن عمل کی بات آئی ہے تو ڈیفینیٹلی جو اللہ نے یہ کام دیے ان کے اوپر ہم نے فالو کرنا ہے. اس کو کتنے دل سے ہم مان رہے ہیں، اس کو کتنی شدت سے ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم کتنے وقت پہ کر رہے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں نماز. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، ہم نے وہ نماز پڑھنی. سوال پیدا ہوتا ہے پڑھ لی ہے تو ہم نے اس عمل کو پرفارم کر لیا، اب احسن عمل کیا ہے یا صرف عمل ہی کیا ہے؟ احسن عمل تبھی ہوگا نا جب ہم اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھیں. انم نے ریز کیا ہینڈ. ہاں انم بتائیے، آپ اپنے آپ کو وہ کریں ان میوٹ کر کے تو پھر بول دیں. کم رہ گیا ہے کلاس میں تو جی ہم یہ کل کر لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹائم کم رہ گیا کلاس میں تو یہ والی کل کر لیتے ہیں نا ہم نیکسٹ آگے اس کے. ہم، اس کو بس اس والے کو ختم کر لوں پھر میں اسپینڈ کر دیتی ہوں. ویسے ٹھیک بھی اب 1 منٹ 2 منٹ ہی رہ گئے. اچھا، یہ آزمائش اس طرح سے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے
بھیجا ہے اس نے. پھر انہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ عنقریب یہاں سے تم واپس آؤ گے، یعنی کہ منتقل کیے جاؤ گے. کہاں پر؟ اب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں منتقل ہونا ہے. ہم نے منتقل ہونا ہے جہنم میں، یا ہم نے منتقل ہونا ہے جنت میں. یہاں بھیجنے کے بعد اگلا جو منتقلی ہے وہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے لیے. اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ ان کو امر و نواہی دیے، اور ہم نے ان اوامر کے معارض شہوات کے ذریعے سے ان کو آزمایا مختلف چیزوں پہ نا. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے گا شہوات نفس کے بارے میں، اور ہم آج دیکھیں گے جو ہمارا ہیلنگ سیشن ہے اس میں بھی نفس کے بارے میں ہے، 3 طرح کے جو نفس ہیں. اچھا پھر دیکھیں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بہترین جزا دیں گے. اور جو کوئی اپنے نفس کی طرف مائل ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے امر کو تو اس نے دور پھینک دیا تو اس کی بدترین سزا ہے. یہاں پہ مثال آپ کے سامنے ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب اذان ہوگی ہم نماز پڑھیں. ہم ریڈی ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اذان سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ کام کر لوں تو پھر پڑھتی ہوں نماز، وہ کام کر لوں تو پھر پڑھتی ہوں. یہ نہیں کہ وہ پڑھتے نہیں، یہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا احسن عمل ہے، اور اس کو لیٹ کر کے ادا کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے. تو آپ دیکھیں عمل تو آپ نے کر لیا نماز پڑھنے کا، لیکن آیا آپ نے احسن کیا ہے یا ناپسندیدہ کیا ہے؟ فرض تو آپ نے پورا کر لیا. پھر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں ابو قتادہ نے کہا کہ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی اس قول کے کیا معنی ہے، یعنی جو احسن عمل کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون عقل میں سب سے اچھا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے، اور کون اس کے اوامر و نواہی کی طرف زیادہ دھیان دینے والا ہے. اور اگرچہ وہ تم میں سے کم ہو مگر دل